रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व आइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। आमीन या रब्बल आलमीन। ये सूरह रूम की आयत नंबर 41 है जो इस वक्त मैंने आपके सामने तिलावत की है। इसका तर्जमा है ज़हरल फ़साद फ़िल बर्र वल बहर। ज़ाहिर हो गया है फ़साद, आप इसका तर्जमा फैल सकते भी कर सकते हैं, फैल गया है, ज़ाहिर हो गया है, फैल गया है, छा गया है। फ़साद छा गया है फ़िल बर्र वल बहर, खुश्की में भी और समंदर में भी। जो भी ज़मीन है गोया उसको आप दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। ज़मीन का वो इलाका जो जिस पर पानी है, और ज़मीन का वो इलाका जहाँ पे पानी आबादी है, इंसान आबाद है, खुश्क इलाका, या ये कि बंजर है या जंगल है। तो ये खुश्क है, खुश्क इलाका है और पानी वाला इलाका। वैसे कहते हैं 2/3 हिस्सा वो है जिस पे पानी है और 1/3 वो है कि जो खुश्क है। जो हम कहते हैं बर्र आज़म फलाना, तो बर्र आज़म फलाना ये बर है, और बाकी बहर है, जो 7 समंदर हैं वो बहर हैं। तो ये यानी ग्लोब कह लें आप आसान तरीन आज के एतबार से ना, ग्लोबल आर्डर, ग्लोबल विलेज, तो उसी के मानी में कुरान मजीद की इस्तिलाह क्या हो गई, बर और बहर। तो ज़मीन के ऊपर यानी खुश्की और तरी में, यानी पूरे इस ग्लोब के ऊपर या जो भी अंडा नमा चीज़ है इसके ऊपर फसाद फैल गया है। और ये क्यों फैला है, बिमा कसबत ऐदिन नास, लोगों के हाथों के कामों की वजह से, जो लोगों के हाथों ने कमाई की है उसकी वजह से ये फसाद फैल गया। उसकी तरफ हम आते हैं अभी, लेकिन पहले ये बात समझ लें कि उसकी वजह क्या बने, लोगों के अपने करतूत बने जिसकी वजह से ये फसाद फैला है। अच्छा, जब हमने इसको जो है ना लोगों की करतूत और यानी लोगों के गुनाह, लोगों की बगावत, लोगों के जराइम, उसके नतीजे में फसाद फैल गया, तो मतलब क्या हुआ, सजाएं। यही मतलब निकला ना उसका, कि उस जुर्म में जो उन्होंने किया उसके बदले में फसाद पैदा हो गया। आखिरी अल्फाज कोई और चीज की तरफ इशारा करते हैं, लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि लोग वापस आएं। तो गोया ये सजा भी रहमत के लिए, ये वो वाली सजा नहीं है जो कोई बादशाह देता है, ये वो वाली सजा है जो माँ देती है। माँ की सजा इसलिए नहीं होती कि वो बच्चे से जो है ना वो मुतनफ़िर हो गई है। माँ की सजा इसलिए होती है वो बच्चे को अदब सिखाना चाहती है। ये दोबारा पूरी आयत सुने, ज़हरल फ़साद फ़िल बर्र वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास, लोगों के हाथों की कमाई के नतीजे में दुनिया में ये फसाद फैल गया है। लियुज़ीक़हुम बाज़ल्लज़ी अमिलू, ताकि अल्लाह ताला उनके बाज़ आमाल का मज़ा उन्हें चखाए, वलअल्लहुम यरजिऊन, ताकि वो वापस आ जाएं। तो माँ वापस बुलाती है, जैसे ये गोया अल्लाह ताला ने नाराज होकर नहीं, बल्कि अदब सिखाने के लिए, या यूं कह लीजिए बड़े अजाब से बचाने के लिए, उससे पहले पहले तौबा ताइब हो जाओ, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हो। अच्छा, ये सूरह रूम है। इसके बाद जो है ना सूरह लुकमान है, उसके बाद सूरह अलिफ लाम मीम अस्सजदा है। बड़ी मशहूर सूरत है। वो आमतौर पे बाज़ मसाजिद में जुमे की सुबह की पहली रकत में आइम्मा हज़रात जो है उसे तिलावत भी करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना मामूल ये था कि जुमे की नमाज, फजर की जो नमाज होती थी, उसकी पहली रकत में सूरह अलिफ लाम मीम अस्सजदा की तिलावत करते थे। उसमें इसी तरह की एक बात आई है, ज़रा दूसरे अंदाज में आई है। फरमाया वला नुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर, हम उन्हें लाज़मन मज़ा चखाएंगे छोटे अजाब का बड़े अजाब से पहले, लअल्लहुम यरजिऊन, शायद वापस आ जाए। बड़े अजाब से वापसी नहीं होती। जब बड़ा अजाब आता है फिर उस वक्त कोई ईमान लाना फ़ायदा नहीं देता, लेकिन छोटे अजाब इसलिए आते हैं, छोटी छोटी सज़ाएं इसलिए मिलती हैं, लोग तौबा कर लें, लोग पलट आएँ, लोग वापस आ जाएं। तो गोया ये बात जो दोनों आयतों को सामने रखें तो बात वाज़े हो गई, ये छोटा अजाब है, बड़ा नहीं है। और ये छोटा अजाब भी अल्लाह की रहमत है, और ये अल्लाह की रहमत इसलिए है कि लोग तौबा कर लें ताकि बड़े अजाब से बच जाएं। बात बिल्कुल साफ हो गई, समझ आ गई। एक बस इसमें नुक्ता और रह गया, वो क्या है, वो ये है कि ये जो छोटे अजाब की सज़ा है, ये अल्लाह ने अपने पास से नहीं दी है, ये तुम्हारे अपने हाथ की करतूत है।
اس کی جو چھوٹی سے چھوٹی سزا ہو سکتی تھی وہ تمہیں ملی ہے. تو یہ گویا لوگوں کو جو دنیا میں تکلیف آتی ہے اپنے ہی کسی گناہ کے نتیجے میں آتی ہے. بعض روایات کا مفہوم کچھ اس طرح بنتا ہے کہ جو چھوٹے موٹے اختلافات بھی گھر کے اندر بھی ہوتے ہیں نا، یہ بھی کسی نہ کسی گناہ کا نتیجہ ہوتے ہیں. کوئی اللہ کی نافرمانی کی ہوتی ہے جس کے نتیجے میں دو محبت کرنے والے انسانوں کے درمیان پھوٹ پڑ جاتی ہے. اس کے بغیر نہیں ہوتا. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. جو مصیبت بھی تم پر پڑتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کے نتیجے میں پڑتی ہے، اور بہت سی باتیں اللہ معاف بھی کرتا رہتا ہے. وہ پہلے وقتوں میں بزرگ کہا کرتے تھے گھر میں اگر فتنہ فساد ہو جائے، فسادی کا لفظ ہوتا ہے نا، فتنہ فساد ہو گیا، بعد جو ہے نا کوئی وہ ایک دوسرے کے بعد پڑ گیا کہتے تھے، بعد، تو اس کو بھی کہتے خدا کی مار ہے. تو کوئی نہ کوئی خدا کی ساتھ جو ہے نا وہ بے وفائی کی ہوتی ہے جس کے نتیجے میں وہ مار پڑتی ہے. اچھا اب آ جائیں، ایک بڑا گھر ہے نا جس میں ہم سب رہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں گاؤں بن گیا، پوری دنیا ایک گاؤں بن گئی ہے. اس دنیا کی حالت کیا ہو گئی ہے اس وقت دیکھیں. آپ اگر غزہ کی ویڈیوز دیکھیں تو دیکھی نہیں جاتی، جو وہاں پہ بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ضعیفوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو انسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور انسانوں کے ہاتھوں ہو رہا ہے. آپ اگر انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے نا وہ ادھر کم آتا ہے. یہ ہمارے والے اس لیے نہیں دکھاتے کہ لوگ کہیں گے بھائی انڈیا کے مسلمان مظلوم ہیں تو ان کی مدد کرو، اس لیے وہ چھپا دو، لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ انڈیا میں ظلم کیا ہو رہا ہے. وہاں کی کہانی بھی کوئی غزہ سے کم نہیں ہے. جو کشمیر میں انڈین فوجی کر رہے ہیں، جو باقی ہندوستان میں ہندوتوا والے کر رہے ہیں، وہ ان کے جو ہے نا والنٹیئرز ہیں، رضاکار ہیں. وہ گاؤں میں جاتے ہیں، دیہاتوں میں جاتے ہیں، شہروں میں جاتے ہیں، مسلمان خواتین کی بے عزتی کرتے ہیں، ان کے نقاب الٹتے ہیں، انہیں اذیتیں دیتے ہیں، مسلمانوں کو قربانی نہیں کرنے دیتے ہیں، مسجدوں کی بے حرمتی کا، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، انڈیا میں بھی ہو رہا ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک ویڈیو آئی تھی، کچھ لوگ عمرہ کر کے واپس آئے، انہیں ایئرپورٹ سے گھیرا، انہیں اپنے مندر لے کے گئے، کہا پہلے ادھر سجدہ کرو ہمارے خدا کو، پھر گھر جاؤ. یہ انڈیا میں ہو رہا ہے. اچھا جو کچھ اب باقی مغربی ممالک میں ہو رہا ہے وہ بھی کچھ کم نہیں ہے. اچھا دنیا کی معیشت ویسے ہی اب دیکھیں نا، روزگار بہت بڑی اللہ تعالیٰ دیکھیں نا، روٹی کپڑا مکان، یہ نعمتیں ہیں نا اللہ کی، خوشحالی دینا، آرام چین سے رزق چلا آنا، یہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہیں جو دنیا جن سے اللہ نوازتا ہے. ساری دنیا تنگ ہو گئی یا نہیں، مہنگائی کے ہاتھوں پریشان ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ سب کا رزق جو ہے نا وہ داؤ پہ لگ گیا ہے. پوری دنیا ایک فساد کی لپیٹ میں آ گئی ہے، ہر طرف جنگ و جدال ہے. ابھی آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ ایک ایران اور امریکہ کی جنگ رکی تو جنگ رک جائے گی. کیسے رکے گی؟ اگر مطلب ایران اگر بچ جاتا ہے، جو امریکہ سے جس نے گردن نیچے نہیں کی، وہ اس کے بعد خطے کے کسی اور ملک کے آگے گردن نیچے کرے گا. سمجھ آئی میری بات کی؟ اور اگر ایران نہیں رہتا، خدا نہ خواستہ نہیں رہتا، تو پھر اسرائیل کسی کے قابو آئے گا؟ تو وہ جیسے کسی نے پوچھا تھا نا کہ بھئی اترائی اچھی ہے کہ چڑھائی اچھی ہے، تو ہمارے لیے تو دونوں صورتیں اچھی نہیں ہیں. اب یہ جو معاملہ چھڑ گیا ہے، چین دونوں صورتوں میں نہیں ہے، اور دونوں کے پیچھے بڑی بڑی طاقتیں بیٹھی ہوئی ہیں. روس کسی زمانے میں آپ کو پتہ ہے گرم پانیوں کا متلاشی ہوتا تھا، وہ اسی لیے افغانستان بھی آیا تھا. ابھی ایران کے پیچھے روس ہے یا نہیں؟ تو کیا ایمان کے لیے روس کے پیچھے، قرآن کے لیے روس کے پیچھے، اللہ کے رسول کے لیے ایران کے پیچھے، مطلب کے لیے پیچھے؟ مطلب کیا ایران کا، روس کا وہی پرانا مطلب، گرم پانیوں تک رسائی. اس وقت ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی تھی گرم پانیوں کو کیا کرنا ہے کسی نے، لیکن اب آپ کو سمجھ آئے نا. ایک وہ چھوٹی سی آبنائے ہے ہرمز، وہ ایران نے بند کر دی، ساری دنیا کی گویا شارک بند ہو گئی ہے. تو اب روس کو بھی ضرورت ہے اس کی کہ نہیں ہے؟ یعنی وہ جس کے ہاتھ میں ہوگی ساری دنیا کی اس کی مٹھی میں ہوگی. تو کیوں نہ چاہنا چاہے گا کہ مجھے ملے، کیوں نہ رشیا چاہے گا کہ مجھے ملے؟ امریکہ اگر اتنی دور سے آ کے چاہ رہا ہے تو یہ بھی تو چاہ رہے ہوں گے نا. تو یوں سمجھیے کہ ابھی امن شمن کوئی بھی نہیں ہے. یہ سارا فساد کیوں ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یہ لوگوں نے جرم کیے ہیں. اب ذرا تھوڑے سے میں چاہتا ہوں آپ ذرا نظر ڈالیں اپنے ماضی پہ. کافروں کو ایک طرف رکھ دیں، چلے تھوڑا سا ان کا بھی دھیان دے لیتے ہیں. پرانے زمانے کے کافر ہوتے تھے، نبیوں کو نہیں مانتے تھے، بت بناتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے. بتوں کی پوجا کیوں کرتے تھے؟
قرآن کہتا ہے لیقربونا، تاکہ ہماری قرب حاصل ہو جائے انہیں۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان کے ذریعے اللہ راضی ہوگا، ہم ان کو سجدہ کریں گے تو یہ اللہ راضی کر کے دیں گے۔ یعنی اللہ کو وہ بھی راضی کرنا چاہتے تھے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بتوں کو پوجتے تھے۔ کسی نے فرشتوں کو بیٹیاں بنایا ہوا تھا، کسی نے اللہ کے بیٹے بنائے ہوئے تھے، لیکن اللہ کا انکار تو کوئی نہیں کرتا تھا نا۔ میری بات سمجھ میں آئی ہے نا؟ اللہ کو سب راضی کرنا چاہتے تھے۔ اچھا، جو اللہ کو نہیں مانتے تھے وہ سورج کو پوجتے تھے۔ بھئی کسی کو تو پوج رہے ہیں نا، کچھ تو تھا۔ آج کا انسان وہ کہتا ہے کوئی نہیں، نہ کوئی اللہ، نہ کوئی بت، نہ کوئی رسول، کچھ نہیں بابا، سب کہانیاں ہیں۔ تو یہ کیا جی، ہمیں کس نے بنایا؟ خود بنے ہیں۔ یہ زمین کس نے؟ خود بنی ہے۔ یہ کائنات خود بنی ہے۔ یہ بندر سے بننا اتنی بری بات نہیں ہے جتنا یہ جملہ برا ہے، خود بننا۔ اس سے بڑی بے ایمانی اور کوئی بھی نہیں۔ کبھی تاریخ انسانی میں انسان نے یہ بے ایمانی کی ہی نہیں ہے۔ خود بخود بنے۔ جسم میرا، یہ بت پرست بھی نہیں کہتے تھے میرا، وہ یہ کم از کم یہ کہیں گے بتوں کا ان کی مرضی کے مطابق میں اس کو قربان کروں گا۔ وہ یہ تو نہیں کہتے تھے میرا۔ آج کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی، میرا مال میری مرضی۔ اتنی بڑی بغاوت ہے، یہ فرعون کی بغاوت ہے۔ جیسے اس نے کہا تھا میرا ملک میری مرضی، انا ربکم الاعلی۔ تو اب ملک تو کسی اور کا ہے، میرا تو یہ جسم ہی ہے نا 5 فٹ کا، میں تو میری مرضی۔ تو فرعون والی بات ہے یا نہیں ہے؟ بہت پہلے وہ جو ہے نا مولانا روم نے کہا تھا، نفس ماہم کم ترس فرعون نیست لیک اورا اون ایرا اون نیست۔ میرا نفس بھی فرعون کے نفس سے کم تر نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پاس فوج ہے، میرے پاس فوج نہیں ہے۔ میرے پاس بھی فوج ہو تو میں بھی فرعون بن کے بیٹھوں گا۔ تو چلیں آج کے دور میں اس جسم کے اوپر تو میرا اپنا اختیار ہے نا، میں کہتا ہوں میری مرضی۔ عورت کہتی ہے میری مرضی، بیوی کہتی ہے میری مرضی، ہر ایک کی اپنی اپنی مرضی۔ تو جب سب اپنی اپنی مرضی تو فساد تو اس کے اندر سے خود نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ اب ایک گھر ہے، اس کے اندر 4 مرضیاں چل سکتی ہیں؟ کبھی نہیں چل سکتی۔ تو یہ جو فساد نکلتا ہے یہ اس کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے۔ جیسے آپ انگارہ پکڑتے ہیں، آپ کہیں اللہ نے ہاتھ جلا دیا جی انگارے سے۔ اللہ نے تو نہیں جلایا نا، اللہ نے بتایا ہوا تھا یہ آگ ہے، یہ جلائے گی۔ والد صاحب نے بھی بتایا تھا بیٹا آگ انگارہ ہاتھ میں نہیں پکڑتے، بندہ جل جاتا ہے۔ اس کے بعد بھی پکڑا۔ تو اب اس گناہ کی سزا تو مل گئی، ہاتھ جل گیا، لیکن یہ کہ یہ نتیجہ ہے اس عمل کا، خود بخود نتیجہ، یہ بدل نہیں سکتا۔ بالکل اسی طرح اللہ کے احکام کی جب خلاف ورزی کی جاتی ہے تو وہ لازمی نتیجہ سزا کی صورت میں اور فساد کی صورت میں نکلتا ہے، وہ بدلا نہیں جا سکتا۔ گھر کا ایک سربراہ ہوگا، گھر چلے گا۔ الرجال قوامون علی النساء۔ جب 2 آدمیوں کی مرضی ہوگی گھر نہیں چلے گا، فساد ہوگا۔ امن تب رہے گا، چلیں مرد عورت کی مان لے، اس کو سربراہ مان لے، امیرہ معظمہ، تب بھی گھر چلتا رہے گا۔ لیکن مرد کہے میری چلے گی، عورت کہے میری چلے گی، گھر نہیں چلے گا۔ دونوں کی چلے گی، گھر نہیں چلے گا، دونوں بھی نہیں چلیں گے۔ آخر جو ہے نا ایک جیل میں جائے گا تو دوسرا جو ہے نا اس کا مال ہڑپ کرے گا، یہی کچھ ہوگا۔ تو گویا جہاں بغاوت ہوگی، اللہ کی نافرمانی ہوگی، اس کا خود بخود نتیجہ فساد کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ تو میں نے ایک بات آپ کو یہ بتائی کہ اللہ سے دوری۔ دوسری بات سن لیں، آخرت کی بالکل بے فکری۔ کس نے دیکھی آخرت؟ کون سی جنت، کون سی دوزخ؟ ابھی جو پیٹ اگر خالی ہو تو دوزخ ہے، اور گھر اگر بیریا ٹاؤن میں ہو تو جنت ہے۔ میں یہ کوئی بات اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے خود بیریا ٹاؤن کے گیٹ کے اوپر لکھا ہوا دیکھا ہے، آیت ادخلوہا بسلام آمنین، داخل ہو جاؤ اس یہ بسلام۔ قرآن میں ہے جنت میں جب جنتی جائیں گے فرشتے ان سے کہیں گے ادخلوہا بسلام آمنین، تم اس جنت میں چلو سلامتی کے ساتھ اور چین کے ساتھ، امن کے ساتھ۔ آپ نے بیریا ٹاؤن کے گیٹ کے اوپر لکھ دیا ادخلوہا بسلام آمنین۔ یہ شداد والی سوچ ہے یا نہیں ہے؟ اور ہم جب چھوٹے تھے ایک ہی پی ٹی وی ہوتا تھا، اس پہ ایک اشتہار آتا تھا، اس پہ لکھا، اس پہ اشتہار کیا ہوتا تھا؟ ٹرپلٹ جس گھر میں جائے گھر جنت بن جائے۔ اب مجھے بتائیں جو بچہ چھوٹی عمر سے یہ سن کے جوان ہوا ہے تو اس نے کون سی جنت پہلے بنانی ہے؟
وہ جو اللہ کے نبی نے بتائی ہے یا جو پی ٹی وی نے بتائی ہے؟ پھر کہتے ہیں جی مولوی کی تقریر لوگ سنتے ہیں اثر نہیں ہوتا، تو مولوی اتنا کچھ سن کے آئے ہوتے ہیں تو اب اثر کدھر ہوگا چکنے پتھر کے اوپر؟ یہ ذہن تو پہلے بن جاتے ہیں، بچپن ہی سے بن جاتے ہیں، بلکہ ابھی وہ بولنے کے قابل نہیں ہوتے، کانوں میں جملے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ایجوکیشن تو ہو رہی ہوتی ہے۔ میں صرف اس فساد کی نشاندہی کر رہا ہوں جو آج کے دور میں ہے۔ تو لہٰذا مولوی کون سا اچھا ہوگا؟ جو دنیا کی جنت کے رستے کی رکاوٹ نہ بنے۔ سب سے بڑا علامہ وہ کہلائے گا جو ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے کا طریقہ سکھائے گا۔ وہ کہے گا سود کھاؤ یار، خیر ہے کوئی نہیں، یہ وہ سود تو نہیں ہے جو اللہ کے نبی نے حرام کیا تھا، یہ تو بینکوں کا سود ہے، یہ تو وہ چیز نہیں۔ وہ آدمی سود کھائے تو حرام ہوتا ہے، بینک کھائے تھوڑی حرام ہوتا ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے، مولویوں کو سمجھ ہی نہیں آتا، انسان اور بینک کو برابر کر رہے ہیں۔ انسان سود کھائے تو سود ہوتا ہے، بینک سود کھائے تو تھوڑی سود ہوتا ہے، وہ تو بینک انٹرسٹ ہوتا ہے، سود تو نہیں ہوتا، وہ یوئر ہی ہوتی ہے، وہ اور چیز ہوتی ہے۔ مولویوں کو اتنی باتوں کی سمجھ ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائی پھر اچھا کون لگے گا آپ کو؟ چونکہ آپ نے جنت بنانی ہے، جنت کے لیے قرضہ بینک سے لینا ہے، اور جس مفتی نے آپ کو حلال کر کے دیا ہے یہ لینا ٹھیک ہے، جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، وہی ٹھیک ہوگا نا۔ جنت ہاتھ سے نہیں جانے دینی ہے، وہ والی چلی جائے تو بے شک چلی جائے، یہ والی نہیں جانے دینی ہے۔ اب وہ جو آج کل جو بہت برا آدمی سمجھا گیا، پچھلے دنوں ان کے بڑی پراپیگنڈا بھی ہوا، علامہ اقبال، اس نے ایک بات کہی ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ اصلی رہنما تمہارا وہ ہے جو اس وقت یہ تمہارے سامنے جنت پھیلی ہوئی ہے نا، نعمتیں اس کی، ان سے جو تمہیں بیزار کر کے اس جنت کی جو تمہیں خبریں دے، وہ سچا بندہ ہے، اور جو اس میں تمہیں اس میں ملوث کرے اور اسی میں گھسائے، وہ تمہارا جو ہے نا یوں دجال ہے سمجھ لیں، وہی تمہیں گمراہ کرنے والا ہے۔ آج کی ساری دنیا اسی گمراہی کے پیچھے چل رہی ہے، یعنی کیا مسلمان، کیا سکھ، کیا ہندو، کیا عیسائی، کیا یہودی، دنیا جنت بنانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں یا نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ جو آخری دور میں جو نشانیاں ہیں قیامت سے پہلے کی، تو ایک نشانی یہ بھی ہے لوگ علم دین بھی دنیا حاصل کرنے کے لیے پڑھیں گے۔ تو یہ علم یعنی دین کا علم بھی دنیا کمانے کے لیے۔ اب اچھا حافظ ملتا نہیں ہے، کیوں؟ اس نے اکیڈمی کھول دی، رات کو انگریزوں کو پڑھاتے، ادھر ڈالر آتے ہیں نا، تراویح کے لیے نہیں ملتا، فارغ ہی نہیں ہے حافظ، وہ ڈالر چھاپ رہا ہے۔ تو یہ تو ہو گئی موٹی موٹی باتیں، باقی چھوٹی چھوٹی اگر باریکی سے دیکھنا ہو تو میں صرف اشارے کر دیتا ہوں۔ عمل قوم لوط کو دیکھیں، آج وہ گلوبل ہے یا نہیں ہے؟ ہم جنس پرستی، پوری قوم اللہ نے ختم کر دی، پوری دنیا آج اس میں ملوث ہوئی پڑی ہے۔ اس کی تبلیغ ہوتی ہے، اس پر فنڈز مختص کیے جاتے ہیں، کلب بنتے ہیں، لوگوں کو ترغیب دی جاتی ہے۔ یہ اصل فطری کام تو یہ، ایسے ہی مولوی کہتے ہیں غیر فطری فعل ہے، اصل فطری کام تو یہ۔ اب اس کا نتیجہ ہے جو سر پہ آیا کھڑا ہے، اور وہ نتیجہ کیا ہے میں آپ کو تھوڑا تھوڑا بتا دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبریں جو دی ہیں نا کہ ایسی جنگیں ہوں گی کہ جس میں انسانوں کی تکہ بوٹی ہوگی، اگر کسی کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 اس جنگ میں ختم ہو جائیں گے۔ یہ بھی آپ نے فرمایا اتنی لاشیں پڑی ہوں گی کہ ایک پرندہ اڑے گا، بعض جیسے ہوتے ہیں نا بدبو کوئی آدمی نہیں پسند کرتا، بعض پرندے بھی ہوتے ہیں بدبو پسند نہیں کرتے، بعض پرندے ہوتے ہیں بدبو پہ آتے ہیں، اور بعض پرندے ہوتے ہیں بدبو سے بھاگتے ہیں۔ تو اب لاشیں پڑی ہیں، بدبو ہے، وہ پرندہ بھاگے گا، اڑتا رہے گا، تھک کے گرے گا، لاشوں ہی پر گرے گا، اتنی لاشیں ہوں۔ آج سوچیں یہ جنگیں پھیلتی ہیں اور ایٹم بم کا استعمال ہو جاتا ہے، یہ کوئی بعید بات لگتی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کہی ہے؟ اس کی بالکل عین وہ صورت بن جائے گی۔ قرآن مجید میں جو اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا، کوئی بستی نہیں ہے دنیا کے اوپر، یہ گلوب کے اوپر، یہ جو خشک زمین ہے جس پہ لوگ آباد ہیں، ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اس کی کوئی بستی نہیں، یعنی کوئی شہر نہیں،
مگر ہم اسے ہلاک کر دینے والے ہیں. تباہ و برباد، ہلاک کرنے کا مطلب تباہ و برباد کر دینا. او معذبوہا، یا اسے بہت شدید عذاب سے دوچار کرنے والے، یعنی بہت وہاں پہ تباہی بربادی پھیلے، پوری ہلاکت نہ ہو، نسیم منسیہ نہ ہو، فقطع دابر القوم الذین ظلموا کی صورت نہ ہو، لیکن بالعموم ہلاکت بہت ہو جائے، اکثریت ہلاک ہو جائے. تو معذبوہا عذاباً شدیدہ ہو گیا، بلڈنگیں مسمار ہو گئیں، پانی کا نظام ختم ہو گیا، سارا سیوریج کا نظام ختم ہو گیا، تو معذبوہا عذاباً شدیدہ کی صورت بن گئی. قبل یوم القیامہ، یہ سب قیامت سے پہلے ہوگا. وہ انہی جنگوں کی جن کی خبریں دی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہی جنگوں کے دوران یہ سارا کچھ ہونا ہے. کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ اللہ کی ایک کتاب جو تقدیر والی کتاب ہے، اس کے اندر سطروں میں درج ہے، ہو کے رہنا ہے. جو اللہ کے ہاں درج ہو اسے ٹال تو کوئی نہیں سکتا. تقدیر ٹلتی ہے کبھی؟ یہ ٹالی جانے والی تقدیر نہیں ہے، یہ ہو کے رہنا ہے. اس کو اب آپ ذہن میں رکھیں. اور جو اس وقت دنیا کی صورت بن گئی ہے، تو یوں اتنا سمجھ لیں کہ اس عمل کا آغاز ہو گیا ہے کہ جس کی خبریں دی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مراحل کیسے ہوں گے، کب تک ہوگا، یہ میں نہیں کہہ سکتا. کتنے سال لگیں گے یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اس عمل کا آغاز ہو گیا یہ میں کہہ سکتا ہوں. اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، دنیا کہنے، یعنی جو بے ایمان ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں، جنہیں ان حدیثوں کا پتہ نہیں ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں، جنہیں قرآن کی ان آیات کا نہیں پتہ وہ بھی کہہ رہے ہیں، جو صرف دنیا کے ظاہر کو جانتے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اب عمل شروع ہو گیا ہے یہ رکنے والا نہیں ہے. اب یہ ساری بات، یہ سارا کچھ دیکھ کے ایمان کی کوئی رمق ہمارے اندر ہو تو اصل کرنے کا کام کیا ہے؟ دیکھیں ہم کیا کام کر رہے ہیں اس وقت مسلمان. میں حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا، ہم اپنی بات کر رہے ہیں. ہم کیا کام کر رہے ہیں؟ بیٹھ کے تبصرے کر رہے ہیں. ایران نے کتنے میزائل فائر کیے ہیں، ایران کے اوپر کتنے میزائل فائر ہوئے ہیں، ایران تباہ ہوا ہے کہ اسرائیل زیادہ تباہ ہوا ہے، ایران نے عربیوں کے اوپر کیوں حملے کیے ہیں، نہیں عربیوں کے اوپر ایران نے ٹھیک حملے کیے ہیں. بس یہی کچھ ہو رہا ہے نا جو ہم کر رہے ہیں. اچھا زیادہ خطرہ اسرائیل سے ہے یا زیادہ خطرہ ایران، یہ بھی ایک بحث ہے. ہمارے کچھ مطلب نیک لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں ایرانیوں سے یہودی اچھے ہیں. جیسے یہودیوں نے کہا تھا مسلمانوں کے بارے میں کہ یہودیوں سے تو مسلمانوں سے مشرک اچھے ہیں. یہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ یہودی جو رہتے تھے مدینے میں وہ یہ کہتے تھے کہ ان مسلمانوں سے جو وہ بت پرست ہیں نا مشرک وہ اچھے ہیں. اسی طرح ہم میں بھی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ایرانیوں سے جو ہے وہ یہودی اچھے ہیں. بھئی وہ کیوں اچھے ہیں؟ وہ یہ جو ایرانی ہیں یہ حضرت ابو بکر کی تکفیر کرتے ہیں، حضرت عمر کی تکفیر. پہلی بات ہے سارے نہیں تکفیر کرتے، لیکن دوسری بات یہ کہ جن کو تم اچھا کرے وہ تو حضور کی بھی تکفیر کرتے ہیں. کوئی بندہ مت ہوتی ہے، کوئی عقل ہوتی ہے، کچھ ہوتا ہے نہ، اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا. یہ بھی خدا کا عذاب ہے، یہ بھی خدا کا عذاب ہے. آپ سے اللہ مت چھین لے، سمجھ چھین لے، تو وہ یعنی آپ کو اپنا بھلا برا ہی نہ معلوم رہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس سے ہی محروم ہو جائیں. ہے تو ہم ان بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں. لیکن اصل پہلی بات کرنے کی کیا ہے، سوچنے کی کیا ہے؟ ہمیں پتہ لگے کہ یہ اللہ تعالیٰ غصے میں آ گیا ہے. ہمیں پتہ لگے کہ ہمارے ان جرائم، نو انسانی کے ان جرائم کے نتیجے میں اللہ غضب میں آ گیا ہے. اب آپ سوچیں کہ اللہ اگر غضب میں آ گیا ہے، اللہ غصے میں آ گیا ہے، آپ سوچیں ابھی سب سے زیادہ غصہ اللہ کو کس پر آنا چاہیے؟ یہودیوں پہ آنا چاہیے. بہت ظالم ہیں ظالم، کوئی شک نہیں، بہت ظالم ہیں. ابھی نو انسانی کے خلاف جو ظلم انہوں نے کیے ہیں پوری دنیا ان کے خلاف ہوئی ہے. اللہ کو بھی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو امریکیوں پہ بہت جو ہے نا وہ غصہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ بھی بہت ظالم ہیں. انہوں نے جاپان پہ ایٹم بم گرایا ہے، بہت دنیا میں بہت ظلم پھیلایا ہے، مسلمانوں پہ بہت ظلم کیا ہے، ان پہ ہونا چاہیے. ہندوؤں پہ ہونا چاہیے، وہ بھی بہت ظلم کر رہے ہیں. اگر ہم اللہ کی کتاب سے پوچھیں نا، میں ڈرتے ڈرتے آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا، تو ان پہ اللہ کا غضب ہے. لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ غضب جس پہ ہونے کا امکان ہے وہ ہم مسلمان ہیں. میں نے آپ کو ابھی آیت سنائی نا، جب میں اس کی تشریح کر رہا تھا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس کی جب میں تشریح کر رہا تھا، تو ایک میں نے سورہ الف لام میم السجدہ کی آیت آپ کو سنائی تھی، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اس کے ساتھ کیا آیت ہے؟
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جس کو اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے سمجھایا گیا. ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، اس کے باوجود وہ کنی کترا گیا. اب یہ کنی نہیں کترا گیا، کنی کترانا ہلکا لفظ ہے. کنی کترانا یہ ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں سائیڈ مار کے نکل جانا، یہ کنی کترانا ہوتا ہے. پہلو تہی کر جانا، اپنا آپ ذرا تھوڑا سا بچا کے کسی کے پاس، یہ کنی کترانا ہوتا ہے. یہ اعراض ہے. ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے تو یو ٹرن لیا ہے. جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی، ہم نے اس جنت کو چھوڑ کے دنیا جنت بنانے کی کوشش کی ہے. ہم نے اللہ کی آیات بیچ کر دنیا خریدی ہے. اگر آپ کو میری بات کا شک ہے، میں کوئی شے نہیں ہوں، آپ بھی کوئی چیز نہیں ہے. ہم ایک جماعت ہیں، ہمارے سردار ہیں. کوئی قوم اپنے سرداروں سے پہچانی جاتی ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ ہم دینی طور پر محمد الرسول اللہ سے پہچانے جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آج سیاسی طور پر ہم کس سے پہچانے جاتے ہیں؟ اپنے حکمرانوں سے پہچانے جاتے ہیں. امریکی مجھے جانتے ہیں، آپ کو جانتے ہیں. جب وہ کہیں گے پاکستانی تو وہ کس کو ذہن میں رکھ کر کہیں گے پاکستانی؟ جن سے ان کا پالا پڑتا ہے، جن کے ساتھ ان کے تعلقات ہوتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ان کو دیکھتے ہیں نا سامنے. وہ ہماری پہچان ہے. آپ ان سے کہیں سود ختم کرو، اللہ کہتا ہے یہ میرے ساتھ اعلان جنگ ہے. وہ کہیں گے ہماری دنیا چل ہی نہیں سکتی. کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ میں کوئی غلط بات کہہ رہا ہوں؟ کہیں گے دنیا چل ہی نہیں سکتی. اللہ کہتا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. سود کو اگر تم نے ختم نہ کیا تو اللہ اور رسول سے اعلان جنگ کر رہے ہو. تو کہتے ہیں نہیں، اس کے بغیر ہم نہیں چل سکتے. یعنی نہ اللہ کو سمجھے نہ رسول کو سمجھے، ہمیں زیادہ سمجھے. خدا کا ظلم یا قہر کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں. ابھی جج صاحب ایک ہمارے کوئی ادھر ہیں ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، محسن اختر کیانی صاحب، انہوں نے فرمایا کہ جب عورت کو کوئی طلاق، بیوی کو طلاق دے مرد، تو اس کی آدھی جائیداد، آدھا جو بھی اس کا ہے ملکیت، وہ بیوی کو ٹرانسفر ہو جائے گی. ٹھیک ہے؟ یہ کدھر سے لیا انہوں نے؟ ویسٹ میں یہ ہے. تو جب ویسٹ میں یہ ہے تو لوگ اسی لیے شادی نہیں کرتے کہ بھائی اگر شادی کر لی، کل ناراض ہو گئی، راضی کیسے کروں گا؟ تو یہ تو میری آدھی جائیداد لے کے چلی جائے گی، تو مجھے کیا ضرورت ہے شادی کرنے کی؟ ہمارے شہر کے فرزند راول پنڈی ہیں، تو انہوں نے کہا تھا جب بھینس گھر میں جو ہے دودھ مل جاتا ہو تو بھینس رکھنے کی کیا ضرورت؟ تو انہوں نے تو وہ کر لیا، تو کیا ہم بھی وہی کریں؟ تو کیا انہوں نے اپنے فیصلے میں سے یہ ثابت نہیں کیا کہ اللہ کو نہیں سمجھ، ان کو زیادہ سمجھ ہے؟ یہ کس نے؟ یہ کسی ہندو نے کیا؟ وہ کرے بھی تو اس کا جسٹیفائیڈ ہے، اسے کیا پتا اللہ نے کیا کہا ہے. میں نے کہا نا اعراض کرنا، یہ اعراض نہیں ہے، یہ تو منہ موڑنا ہے نا. اللہ معاف کرے، یہ اللہ کے احکامات کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھنا ہے، جوتی کی نوک پر ہے. میں فیصلہ کروں گا، وہ نافذ ہوگا. بھئی یہ کوئی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے. یہ نہ کہیں کہ یہ کوئی کسی مولوی صاحب نے فتویٰ دیا ہوا ہے یا کسی فقہ کا مسئلہ ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے آئلی قوانین خود دیے ہوئے ہیں سارے کے سارے. آپ نے انہیں جو ہے اپنی جوتی کی نوک پہ رکھ لیا. اب آپ انصاف سے خود بتائیں، بڑا ظالم ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، یا ہم مسلمان ہیں؟ تو پھر پہلا کرنے کا کام کیا ہے؟ خدا کے لیے ان حالات کو دیکھ کر سب سے پہلے اپنا آپ اللہ کی طرف متوجہ کیجیے، اپنے دل کو اللہ سے جوڑیں، توبہ کریں. بھائی جو ہو گیا ہو گیا، بھائی غفلت تھی، دنیا ساری یہی کام کر رہی تھی، ہم بھی اسی میں لگ گئے. یہی بچپن میں پڑھا تھا، یہی اسکول میں سیکھا تھا، یہی کیریئر بناؤ، دنیا بناؤ، پیسے کماؤ، گھر بناؤ، یہی رواج تھا. ہم بھی سوچے سمجھے بغیر اسی میں چل پڑے. اب جب اللہ تعالیٰ نے یہ جھٹکے دیے ہیں تو اب اس کا تقاضا یہ سوچیں. میں آپ کے سامنے ایک بات رکھ رہا ہوں، رکھ دی ہے، اب بھی نہ جاگے تو کب جاگیں گے؟ اب تو اپنی اصلاح کریں. تو وہ جو میں آیت آپ کو سنا رہا تھا وہ پوری سن لیں. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جسے اپنے رب کی آیات کے ذریعے سے سمجھایا گیا اور وہ پھر بھی اعراض کر گیا.
انا من المجرمین منتقمون. الفاظ مشکل نہیں ہیں. بے شک ایسے مجرموں سے ہم انتقام لیں گے. پھر مولوی کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی بات ہے. تو میرے بھائیوں بات بس اتنی سی ہے، اللہ کے انتقام سے بچیں. سب سے پہلے اپنے آپ کو بچائیں. قو انفسکم. پھر گھر والوں کی فکر کریں. واہلیکم. پھر اپنے دوست احباب الاقرب و فالاقرب جو جتنا نزدیک ہے اسے بتائیں بھائی یہ سورج سوا نیزے پہ آ ہی گیا ہے، اب اور کب آنا ہے، آ ہی چکا ہے. اور اس میں پتہ نہیں اب رات کو سوئیں تو صبح جاگیں، ایک تو ویسے بھی نہیں پتہ ہوتا. اب تو اجتماعی قبریں بننے کا وقت آ گیا ہے. کوئی ایٹم بم مارے تو بتا کے مارے گا. خبریں دنیا سنے گی، جو ان پہ لگے گا وہ تو نہیں خبر سنیں گے، ان کو تو پتہ نہیں چلے گا کیا ہوا. تو ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، بھاگو اللہ کی طرف، لپکو اللہ کی طرف. اور واعتصموا باللہ، اللہ سے چمٹ جاؤ. اس بچنے کے لیے اعتصام ہوتا ہے اصل میں کسی خطرے سے بچ کر کسی کی پناہ میں آنے کو اعتصام کہتے ہیں. اللہ سے چمٹ جاؤ یعنی یہ اس مصیبت سے بچنے کے لیے اللہ سے چمٹ جاؤ. اور چمٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی کتاب سے چمٹ جاؤ. اور اس کے چمٹنے کا طریقہ کیا ہوا؟ اللہ کی کتاب کو پڑھو، سیکھو، عمل کرو، دوسروں تک پہنچاؤ. یقین مانے آنے والا کل انہی لوگوں کا ہے جو آج ان حالات میں توبہ کر لیں گے، باقی سب مٹ جائیں گے. اس دور میں سب مٹ جائیں گے، ہاں باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پہ ہے اور پکا اپنی ہٹ کا ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے اس دین کی ہٹ پر پکا رکھے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.